अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला दिलों की धड़कन है, हमारा ईमान है, कायनात के लिए दर्सगाह है। जिस किसी ने भी चाहते हुए या ना चाहते हुए दर्स हासिल करना चाहा इंसानियत का, करबला ने उसे दर्स इंसानियत दिया। करबला मौला में मौजूद हैं, आप सबके लिए दुआ गो हैं, जल्द आपको भी करबला मौला आना नसीब हो। जुम्मेरात का दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम 11वें इमाम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। शब जुमा लग चुकी। शब जुमा करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर। तमाम कायनात में कोई भी मोमिन कहीं पर भी रहता है, मस्जिदों, इमाम बारगाहों और हुसैनिया में जाकर वो ज़ियारत वारसा पढ़ा करता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरासत मिली, तबलीग की सूरत में, बकाए दीन की सूरत में, ईमान को फैलाने की सूरत में, वो विरासत जो अम्बिया की विरासत थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके वारिस है, इसका इजहार करता ज़ियारत की सूरत में नज़र आता है। 17 रबीउ सानी है, 1445 हिजरी कमरी है, 2 अक्टूबर 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1320 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद हैं ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मकबूल हुसैन सामटिया साहब, पंजाब पाकिस्तान से। आइए दोस्त से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं? खैर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। करबला मौला में आकर कैसा लग रहा है? जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहीम। मन ज़ारल हुसैन फ़क़द ज़ारनी व मन ज़ारनी फ़क़द ज़ारल्लाह। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी मोहतरम, नबी मुअज़्ज़ज़, नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मंज़ार अल हुसैन, जिसने मेरे हुसैन की ज़ियारत की, फ़क़द ज़ारनी, तो उसने मेरी ज़ियारत की। सुभान अल्लाह। व मन ज़ारनी फ़क़द ज़ार अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तो मैंने हदीस भी पढ़ी और तर्जमा, जिसने हुसैन की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, और जिसने मेरी ज़ियारत की उसने अल्लाह की ज़ियारत की। ये तो हदीस पढ़ दी और तर्जमा भी कर दिया। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं आप सबका सैयद जावेदुल हसन शाह साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने बड़े प्लेटफार्म से मुझे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करने का मौका अता फरमाया। सलामत रहें, बुजुर्गवार हैं आप जनाब। हाँ, तो गुजारिश ये करनी है कि करबला, ये करबला है, हमारे प्रोग्राम का नाम भी मेरे ख़्याल में ये करबला है। तो बजाय किसी और गुफ्तगू को, किसी और टॉपिक, किसी और मज़मून को छेड़ने के, टच करने के, मैं चाहता हूँ कि इमाम हुसैन, करबला और ज़ियारत ही मौजू जो है वो सबसे बेहतर और सबसे आसान ही रहेगा। बिस्मिल्लाह। तो देखें, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने हुसैन की ज़ियारत की, जो भी कोई गुफ्तगू हो, जो कोई जुमला हो, उसको जांचने के लिए, उसके मुताल्लिक समझने के लिए 2-4 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि ये जुमला कौन इरशाद फरमा रहा है, इरशाद करने वाली हस्ती कौन है। तो इसका जवाब हमारे पास ये है कि ये वो हस्ती हैं जिनके बोलने के मुताल्लिक कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये वो नबी है कि जो बगैर वही के नुत्क नहीं करता। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में, या जो कोई ख़तीब ये आयत तिलावत करता है तो वो तर्जमा कर देते हैं कि बगैर वही के नुत्क नहीं करता, यानी बोलता नहीं। तर्जमा ये भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक तर्जमा है। नुत्क के डिक्शनरी में 2 मानी इस्तेमाल हुए हैं। एक मानी बोलना और दूसरा मानी सोचना। मेरा नबी बगैर अल्लाह की वही के
نہ بولتا تھا اور نہ سوچتا تھا. واہ واہ واہ. تو وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے جو بغیر وحی کے نہ بولتا ہے اور نہ سوچتا ہے. من زار الحسین، جس نے میرے حسین کی زیارت کی. تو جو نبی بغیر اللہ کی وحی کے نہ بولتا ہے اور نہ سوچتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بچپن میں ایسے ہے اور بچپن میں وحی کا ساتھ نہیں ہے، جوانی میں ایسے ہے اور بڑھاپے میں وحی کا ساتھ نہیں ہے. نہیں، بچپن میں بھی وحی کے ساتھ بولتا تھا اور سوچتا تھا، جوانی میں بھی بالکل ایسے ہی تھا کہ وحی کے ساتھ بولتا تھا، وحی کے ساتھ سوچتا تھا. بڑھاپے میں بھی بالکل ایسے ہی ہے، وحی کے ساتھ بولتا تھا اور وحی کے ساتھ سوچتا تھا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو نبی 63 سال کی زندگی میں وحی کے ساتھ بولتا اور سوچتا رہا، تو زندگی کے آخری ایام میں اس نبی پر ہذیان کیسا، نسیان کیسا. تو جو کچھ بھی میرے نبی نے اس دنیا میں ارشاد فرمایا وہ وحی خدا ہے. ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ان حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. تو یہ پیغمبر اسلام نہیں بول رہے، یہ وحی خدا بول رہی ہے، توحید گفتگو کر رہی ہے. ایک مقام پہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، سیدہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے. تو وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے من زار الحسین فقد زارنی، جس نے میرے حسین کی زیارت کی اس نے مجھ محمد کی زیارت کی. ومن زارنی فقد زار اللہ، جس نے مجھ محمد کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی. تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب، عظمت، شرف اللہ کی زیارت کے برابر، پیغمبر اسلام کی زیارت کے برابر ہے. تو عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں جو جسے پسند کرتا ہے وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کی زیارت کرنا چاہتا ہے. ہم جسے پسند کرتے ہیں ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم امام حسین علیہ السلام کو پسند کرتے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر اسلام کا فرمان بھی یہی فرما رہا ہے، یہی اس کا نتیجہ ہے کہ اگر کسی کو پسند کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، تو وہ ایک ہی ہستی ہے جسے حسین علیہ السلام کہتے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا زیارت کرو، زیارت کا ثواب بھی اسی حدیث میں بتا دیا، شرف بھی بتا دیا، عظمت بھی بتا دی. تو گزارش یہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ دنیا پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آ رہی ہے، آتی رہے گی. دنیا آخری دم تک آتی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، ظاہر زیارت کرتے رہیں گے. آخر کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی زیارت خود حسین کرتے ہوں؟ ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی زیارت وہ ہستی کرے کہ جس کی زیارت اللہ کی زیارت کے برابر ہے. تو علماء نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا میں 4 فرد ایسے ہیں کہ جن کی زیارت خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے، یعنی جس کی زیارت کے متعلق پیغمبر اسلام کے فرامین موجود ہیں، وہ حسین کس کی زیارت کرتے ہیں؟ کون خوش قسمت وہ 4 افراد ہیں، وہ 4 ہستیاں کون ہو سکتی ہیں جن کی زیارت امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں؟ تو کہاں کر رہے ہیں؟ پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ کہاں زیارت کرتے ہیں. ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر میں آ کے امام حسین علیہ السلام ان کی زیارت کرتے ہیں. پہلا وہ مومن، وہ عزادار جو زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے. اس میں زیارت عاشورہ کا فضائل بھی آ گیا. زیارت عاشورہ پڑھنے والا مومن جب دنیا چھوڑ کے قبر میں جائے گا تو قبر میں امام حسین علیہ السلام کربلا چھوڑ کے زیارت کرنے کو جائیں گے. قبلہ ایک ہوتا ہے زیارت کروانا، ایک ہوتا ہے زیارت کرنا. امام حسین علیہ السلام زیارت کروانے نہیں جائیں گے، مومن کی زیارت کرنے جائیں گے. عظیم بات یہ ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ مومن کہ جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے. مفاتیح الجنان میں شیخ محمد عباس قمی نے نقل فرمایا
کہ کوئی ایک دوست تھے دو آپس میں، ایک عالم دین بن گیا اور ایک دنیا داری میں زندگی گزارنے لگا، لاو و لاب میں زندگی گزارنے لگا. تو ان کا آپس میں ایک وعدہ ہوا کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا تو دوسرے کو وہ ملنے خواب میں ضرور آئے گا. تو قدرتی بات یہ ہوئی کہ جو لاو و لاب میں زندگی گزار رہا تھا، جو اچھی زندگی نہیں گزار رہا تھا، وہ پہلے مر گیا. تو جو عالم دین تھا وہ دعا مانگتا تھا کب اس کی زیارت ہوگی، کب اس کی ملاقات ہوگی، خواب میں کب آئے گا. کافی عرصہ بیت جانے کے بعد خواب میں وہ آ گیا اور وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جنت کے محل کے سامنے تشریف فرما. واہ واہ واہ. اور وہ عالم دین فرما رہے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اتنی بری زندگی گزارنے والا بندہ جنت کے محل کے سامنے بیٹھا ہے، جنت کا لباس پہنے ہوئے ہے، جنت کی خوشبو اس کے لباس سے آ رہی ہے. وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تو نے اتنی بری زندگی گزاری، ہر قدم پہ میں تجھے نصیحتیں کرتا رہا، فرامین معصومین بتاتا رہا، تم نے میری ایک بات نہ مانی، اور آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے دروازے پہ بیٹھے ہو، جنت کے محل کے دروازے پہ بیٹھے ہو، لباس جنت پہنے ہوئے ہو اور لباس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا دیر سے آنے کی وجہ بھی یہی ہے، میں جو دیر سے ملا ہوں آپ کو اس کی وجہ بھی یہی ہے. کہا آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں قبر میں گیا، دنیا لاو و لاب میں گزارنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد مجھ پہ عذاب الہی شروع ہوا. گناہگار جتنے قبرستان میں تھے ان پہ پہلے سے جاری تھا، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ہمارے قبرستان میں ایک لوہار کی بیوی دفن ہوئی ہے. اس کے دفن ہونے کی وجہ سے کربلا کا والی امام حسین علیہ السلام، نواس رسول، جگر گوشہ بطول، اس مستور کی، اس مومنہ کی زیارت کرنے کے لیے اس کی قبر میں تشریف لائے. اور جب قبر میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ مکمل قبرستان سے عذاب ہٹا دیا جائے. مکمل قبرستان سے جب عذاب ہٹا تو مجھ سے بھی ہٹا اور سارے گناہگار بخش دیے گئے. اس ایک مومنہ کی وجہ سے، اس ایک لوہار کی بیوی کی وجہ سے سارے گناہگار بخش دیے گئے. تو اس وجہ سے میں بھی بخش دیا گیا، اور آج میں آپ کو جنت کے محل میں، جنت کے لباس میں، آپ کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشورہ کی وجہ سے نظر آیا. تو معصوم نے 3 دفعہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، 3 دفعہ مکرر فرمایا، تم زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تم زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تم زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کا مقصد ہے تاکید کا کہ 3 مرتبہ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ضروری ہے زیارت عاشورہ. ایک عمل ہے، اگر کوئی مومن یہ پڑھنا چاہے مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اور اگر مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہے تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا یہ عمل ہے، دعا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو. اگر ہمارے اس وساطت سے، اس پروگرام کے وساطت سے کسی ایک مومن نے بھی پڑھ لی تو ہماری بخشش کا ذریعہ بن گیا. زیارت عاشورہ مراد ہے، زیارت عاشورہ، بالکل زیارت عاشورہ ہی کہہ رہا ہوں. تو ایک مومن وہ ہو گیا جو زیارت عاشورہ پڑھتا ہے. دوسرا کون سا مومن ہے؟ جس کی امام حسین علیہ السلام زیارت فرماتے ہیں. آخر کوئی دوسرا بھی تو ہوگا. 4 مومن بتائے گئے ہیں. پہلا زیارت عاشورہ والا. دوسرا کون؟ دوسرا مومن جو خود زوار حسین ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آتا ہے. دنیا کے کسی کونے سے آتا ہے، پاکستان سے آتا ہے، ہندوستان سے آتا ہے، بر صغیر سے، بر اعظم ایشیا سے، جہاں سے بھی آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، انگلینڈ سے آ رہا ہے، یورپ سے آ رہا ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے. معصوم نے فرمایا کہ جب وہ دنیا چھوڑے گا، قبر میں جائے گا، امام حسین علیہ السلام اس کی زیارت کرنے کو آئے. سبحان اللہ. اس امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے متعلق ایک کسی شاعر نے
بہت ہی خوبصورت شعر لکھا ہے اور مجھے بہت پسند ہے. بسم اللہ. ان جملوں میں وہ شعر میں ضرور پڑھا کرتا ہوں کہ دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے, واہ دور تک آواز دیتی رہ گئی جنت مجھے, واہ واہ میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہو. واہ 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 سبحان اللہ. تو امام حسین علیہ السلام اس مومن کی زیارت کرنے بھی قبر میں تشریف لائیں گے. واہ میں ایک بار مقرر آپ کو بتا دوں کہ زیارت کروانے نہیں آئیں گے. جس کی زیارت اللہ کی زیارت کے برابر ہے وہ ایک مومن کی زیارت کرنے آ رہے ہیں, واہ قبر میں آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جتنا بھی کوئی گناہگار ہو, جب اس کی ملاقات کو امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول تشریف لائیں. اللہ اکبر. دوسرا مومن یہ کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے, جیب سے پیسے خرچ کر کے, دولت خرچ کر کے, سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے, مشکلات برداشت کر کے, وہ مومن جب دنیا سے چلے گا, جائے گا, تو قبر میں امام حسین علیہ السلام ان کی زیارت کرنے کو. واہ دو یہ مومن ہو گئے. اور قبلہ تیسرا مومن تو ہر کوئی ہو سکتا ہے. واہ اور سوچنے کی بات ہے کہ ہر کوئی کیسے ہو سکتا ہے. مثلا زیارت عاشورہ پڑھنے والا, زیارت امام حسین علیہ السلام کربلا میں کرنے والا. واہ اور تیسرا وہ مومن کہ جو ذکر حسین کرتا ہے. واہ واہ امام حسین علیہ السلام کا ذاکر واہ جب دنیا سے جائے گا, چاہے وہ خطیب کی شکل میں ہو, واہ چاہے وہ ذاکر حسین کی شکل میں ہو, سبحان اللہ. جب دنیا سے جائے گا تو امام حسین علیہ السلام ان کی قبر میں ان کی زیارت کرنے واہ کو آئیں گے. واہ 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 سبحان. مجلس شاہ میں, یہاں پر بھی میں ایک شعر آپ کو سنا دوں. مجلس شاہ میں میرا برسر ممبر ہونا, واہ مجلس شاہ میں میرا برسر ممبر ہونا, واہ اس کو کہتے ہیں مقدر کا سکندر. واہ 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 امام حسین علیہ السلام کی مجلس پڑھنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, سبحان اللہ. یہ ایک عظیم مرتبہ ہے, یہ ایک عظیم عہدہ ہے, بہت بڑی جہاں ذمہ پہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو فائز کیا ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ایک درسگاہ ہوتی ہے جہاں سے ہمارا مستقبل, ہمارے بچے درس آل محمد حاصل کرتے ہیں, بے شک علوم آل محمد حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ذاکرین, علماء سب کو چاہیے جو صاحبان ممبر ہیں کہ انتہائی ذمہ دارانہ گفتگو کی جائے. بے شک. تیسرا یہ مومن ہو گیا واہ جو امام حسین علیہ السلام کی مجلس پڑھتا ہے. سبحان اللہ. جب یہ دنیا سے جائے گا تو امام حسین علیہ السلام اس کی زیارت کرنے کے لیے بھی اس کی قبر میں تشریف. واہ واہ اور آخری مومن کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جس کی قبر میں امام حسین علیہ السلام زیارت کرنے آئیں گے. واہ واہ اور وہ مومن ہے کہ جو اپنے استطاعت کے مطابق ذکر امام حسین علیہ السلام برپا کرتا ہے. اللہ اکبر. جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرواتا ہے, واہ مجلس امام حسین علیہ السلام کرواتا ہے. واہ واہ مجلس کا مقصد زیادہ بندے اکٹھے کرنا نہیں ہوتا. مجلس کا مقصد مجمع اکٹھا کرنا نہیں ہوتا. مجلس دو بندوں کے درمیان بھی مجلس ہوتی ہے. اللہ جو زیادہ لوگ نہیں بلا سکتا, زیادہ خرچ اخراجات نہیں کر سکتا, وہ گھر میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. واہ 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 مجلس حسین گھر میں بھی ہو سکتی ہے. بے شک. بچوں کو اکٹھا کر کے ذکر امام حسین علیہ السلام سنا. واہ واہ اور ہر انسان کو میں تو کہتا رہتا ہوں کہ چاہیے کہ ہر انسان سال میں کم از کم ایک دفعہ, زیادہ نہیں, کم از کم ایک دفعہ ہر گھر سے امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہونی چاہیے. واہ واہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا کچھ خرچ نہیں کیا, واہ 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 سبحان پورا اللہ. گھر کا گھر دے دیا اللہ اکبر. ہمارے لیے, اللہ اپنے بابا کی ولایت کے لیے, نبی کی نبوت کے لیے, اللہ کی توحید کے لیے اللہ اکبر. اپنا پورا کا پورا گھر دے دیا. اللہ اکبر. اور امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے بھی ایک خوبصورت سا شعر, میں کیا اس شعر کی تعریف کروں کہ ایک شاعر نے بیان کیا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو مخاطب کرتے ہوئے یا ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہوں میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ آئے فرش عذاب, واہ ہوں میرے
ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرش عزا سیدہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگے. واہ 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 واہ. مجلس حسین ہر مومن کو کم از کم، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، سال میں ایک دفعہ گھر میں ضرور کرانی چاہیے. اور اگر دو بندے بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اکٹھے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، تنہائی میں انسان بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کے دکھوں کو یاد کر کے، ان کی مصیبت کو یاد کر کے ان پہ گریہ کر سکتا ہے. اور یہی مجلس ہے حسین. مجلس چونکہ آپ تو جانتے ہیں، مجلس جالسا یجلس ہو کے زمرے میں آتا ہے، مادے میں آتا ہے، تو اس کا مقصد معنی بیٹھنا ہوتا ہے. جہاں بھی بیٹھو امام حسین علیہ السلام کا ذکر. تو اسی بیٹھنے کے حوالے سے پیغمبر اسلام نے نہیں ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جہاں بھی بیٹھو علی ابن ابی طالب کا ذکر، زینت دو اپنی مجالس کو علی کے ذکر کے ساتھ. تو بہرحال امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہر گھر سے برپا ہونی چاہیے. عزا کی آواز آنی چاہیے، مجلس کی آواز آنی چاہیے، نوحے کی آواز آنی چاہیے. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایک بستی ہو جس میں 100 گھر ہوں، تو باہر سے آنے والا بندہ اگر کوئی پوچھے کہ مہمان نواز کون ہے، اور اس 100 گھر میں ایک گھر مومن کا ہو، شیعہ کا ہو، اچھا گھر شیعہ کا ہونا چاہیے. باہر سے آنے والا پوچھے مہمان نواز کون ہے، بستی والے بتائیں کہ جو شیعہ ہے، جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، جو علی والا ہے. سبحان اللہ. نمازی کون ہے؟ جو علی والا ہے. روزہ دار کون ہے؟ وہ جو علی والے کا. تو امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی آواز ہر گھر سے آنی چاہیے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے بہت کچھ خرچ کیا. مدینہ چھوڑا تو ہمارے لیے چھوڑا، امامت کے لیے چھوڑا، رسالت کے لیے چھوڑا، ولایت کے لیے چھوڑا، توحید کے لیے چھوڑا، اس کی وحدانیت بچانے کے لیے چھوڑا. اور واقعہ کربلا کے بعد میں قربان جاؤں، واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ہمشیر، دلگیر سیدہ عالیہ بنت امام علی علیہ السلام جب اپنے نانا کے شہر کے باہر پہنچیں تو امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا سامنے کون سا شہر؟ اتنی اجڑ کے بی بی واپس آئی کہ نانا کے شہر کو پہچان نہ سکی. امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام آپ نے نہیں پہچانا؟ سامنے میرے نانا کا شہر آ گیا، میرے نانا کا مدینہ آ گیا، میں قربان جاؤں. بی بی نے فرمایا، سجاد بیٹے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے کیوں نہیں پہچانا، تو میں نے یہ مدینہ باہر سے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں تو اپنے نانا کی قبر مبارک پر بھی آدھی رات کے وقت میں جاتا تھا، اور جب میں نانا کی قبر پہ جاتی تھی تو میرا بابا وہاں پہ جلنے والے چراغ بجھا دیا کرتا تھا رات کے اندھیرے میں. اور ذاکرین تو پڑھ دیتے ہیں، علماء تو پڑھ دیتے ہیں، خطباء تو پڑھ دیتے ہیں کہ بی بی رات کے اندھیرے میں جاتی تھی. تو ہر رات کو نہیں جاتی تھی، اس رات کو جاتی تھی کہ جب آسمان پہ چاند نہیں ہوا تھا، اندھیرے میں جاتی تھی، چراغ بجھا دیے جاتے تھے. ایک دفعہ جناب عالیہ بی بی کو، زینب سلام اللہ علیہا کو امام علی علیہ السلام ساتھ لے کر قبر محمد مصطفیٰ پہ تشریف لائے. تھوڑا دروازے کے قریب رکنے کا حکم دیا، دروازے کے اندر تشریف لے گئے، دروازہ بند کر دیا. بی بی نے جناب عباس سے ارشاد فرمایا، دیکھو بھیا بابا اندر کیا کر رہے ہیں. جناب عباس نے دروازے سے جھانک کے دیکھا تو میرے مولا علی علیہ السلام کا امامہ اترا ہوا، قبر محمد مصطفیٰ پہ جلنے والے چراغ بجھا رہا ہے. اتنا غیرت مند امام کہ جو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ آدھی رات کو میری بیٹی عالیہ نانے کی قبر پہ آئے اور چراغ جل رہے.
ہائے ہائے تو وہ بیوی نانے کے شہر کے باہر پوچھ رہی ہے کون سا شہر؟ امام نے فرمایا نانا محمد کا مدینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ۔ ہائے ہائے اچھا بیٹا اگر مدینہ آ گیا ہے نا تو میرا محمل گھر نہیں لے جانا، ہائے ہائے بہت بڑی بات ہے، گھر نہیں لے جانا، میک کے گھر بھی نہیں لے جانا، سسرال میں بھی نہیں لے جانا، تو کہاں لے جاؤں پھوپھی اماں؟ فرمایا اگر جانا ہے نا تو سیدھا نانا محمد کی مزار مقدس پہ جانا۔ کیا کرنے جاؤ گی پھوپھی اماں؟ فرمایا نانا کو دین کی فتح کی مبارک دوں، مجھے پرسہ کسی نے نہیں دیا، میں جی بھر کے رو نہیں سکی، حتیٰ کہ میں تو بھیا کی لاش پہ بھی نہیں رو سکی۔ 11 محرم کو جب میں بھائی کی لاش پہ پہنچی، ہاتھ میرے پسے گردن بندھے ہوئے تھے، مجھے رونے نہیں دیا گیا تھا۔ شام تک میں ترستی رہی، مدینے تک آ گئی، اب بھی ترس رہی ہوں، مجھے رونے کسی نے نہیں دیا۔ میں اب نانا کی قبر پہ جی بھر کے اپنے بھیا کا ماتم کرنا چاہتی ہوں، گریہ کرنا چاہتی ہوں، رونا چاہتی ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام نے پھوپھیوں کے محمل کی مہار پکڑ کے روضہ رسول کے سامنے محمل بٹھائے۔ علی کی مرضی اپنی، علی کی بیٹی اپنی مرضی سے محمل سے اتری۔ یہ جملہ تو بہت بڑا ہے کہ اپنی مرضی سے اتری۔ میں قربان جاؤں، اس سے پہلے کربلا سے لے کر شام تک بی بی نہ اپنی مرضی سے محمل پہ سوار ہوتی تھی اور نہ محمل سے اتر سکتی تھی، تو بی بی اپنی مرضی سے اتری۔ اللہ چوکھٹے قبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کو پکڑ کر بی بی نے ارشاد فرمایا نانا بیٹی کا سلام، زخمی بیٹی کا سلام۔ پیغمبر اسلام کی قبر مبارک ہلنے لگی، میں قربان جاؤں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹا ادھر کھڑے ہو کر نہیں، میری قبر کے قریب آ جاؤ، مجھے مکمل کربلا سنا دو، کربلا میں کیا کچھ گزرا اور کیا کچھ نہیں گزرا۔ اللہ اکبر۔ تو بی بی نے واقعہ کربلا سنانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا ایک قمیص، ایک چھوٹی سی گٹھڑی سے باہر نکالا اور نانا کی قبر پہ بچھا کے فرمایا نانا یہ کربلا ہے۔ میرا بھیا بھائیوں کی لاشیں، بیٹوں کی لاشیں اٹھانے جاتا تھا تو لوگ تیر مارتے تھے، لوگ نیزے مارتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا بیٹا جتنا جلدی ہو سکتا ہے نانا میرے قبر سے یہ اپنے بھیا کا قمیض ہٹا لو، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ جسے میں اپنی مہر پہ سوار کرتا تھا اس کو اتنے نیزے لگیں، اسے اتنے تیر لگیں۔ بی بی نے ماتم کیا، فرمایا جس کا قمیص 2 سال کے بعد آپ دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے، وہی بھیا میرا 70 قدم کے فاصلے پہ ذبح ہو رہا تھا، میں قاتل کی منتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی نہ مارو، کربلا کے جنگل میں میرا ایک ہی سہارا بچ گیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام، بہت پیارا۔ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہ السلام مقبول حسین سامٹیہ صاحب پاکستان سے، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروگرام کا آخری وقت ہے، آئیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، ان کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say